रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं होगी। यानी जो पेश की गई है तहरीक-ए-एतमाद, उसके ऊपर वोटिंग का मरहला ही नहीं होगा। और ये सहाफ़ी बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं और इस किस्म की खबर इनकी जानिब से आना बड़ा मानी खेज है। यानी वोटिंग नहीं होगी तो फिर तहरीक-ए-एतमाद खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? उसके गैर आईनी तरीके तो बहुत सारे हैं। गैर आईनी तरीके तो इमरजेंसी नाफज कर दी जाए, गैर आईनी तरीके तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफज हो जाए, गैर आईनी तरीके और बहुत सारे हैं। लेकिन जो आईनी तरीक़ेकार हैं जो फौरी तौर पे अडॉप्ट किए जा सकते हैं वो दो हैं। नंबर एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे दें, वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ दें। इस तरह तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा यह है कि अपोजिशन अपनी तहरीक वापस ले ले। यानी जो उन्होंने तहरीक-ए-एतमाद जमा करवाई वो वापस ले ले। अब आइन के अंदर तो ये दो तरीके हैं, यही दोनों हों तो हो सकता है। पहले तरीके पे आ जाए, इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे जी, कभी नहीं देंगे। उन्होंने हमेशा जितने भी सियासत के तालिब इल्म हैं या जितने भी उनके नौजवान हैं उनसे वो एक ही बात करते हैं हमेशा कि हारता वही है जो हार मान लेता है। तो ग्राउंड छोड़कर भाग जाना, इस्तीफा दे देना, ये इमरान खान साहब को पॉलिटिकली सूट नहीं करेगा। हाँ, वो असेंबलियां तोड़ सकते थे कि फिर से खेलते हैं, ये आप लोगों ने ज्यादती की है, लेकिन असेंबलियां तोड़ सकते थे। इस्तीफा देकर भाग जाना मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो ये करेंगे। तो फिर आ जाएं आप दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपोजिशन अपनी तहरीक-ए-एतमाद वापस ले लेगी। क्या वो ले सकती है? अभी के लिए मेरा पहला जवाब है और बिल्कुल क्लियरली मैं आपको कह रहा हूं कि वो नहीं लेंगे और वो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है आईनी और कानूनी लिहाज से तहरीक-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग का जो मरहला है वो होना ही होना है। लेकिन अगर अपोजिशन वापस ले लेती है तो किन शराइत पर लेगी? यानी वो चाहेंगे कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, यानी इमरान खान साहब थोड़े दिनों के अंदर दोबारा आम इंतखाबात अनाउंस करें। दूसरा वो ये चाहेंगे कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट हैं वो नहीं होने चाहिए। ईवीएम मशीन जो है उन इंतखाबात में नहीं होनी चाहिए। उनकी अपनी शराइत होंगी और वो अपनी शराइत को मनवाने के लिए कोशिश करेंगे। जिन मुख्तदर हलकों की सियासत के वो खिलाफ थे, यानी ये अगर ऐसा अपोजिशन वापस लेती है तो क्या इमरान खान साहब की तरह बैठ के तय करके तो नहीं लेगी? इमरान खान साहब तो उनसे बात करने को तैयार नहीं है और वो इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है। तो जहां पे इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पहले दिन से लेकर आज तक, जब पहले दिन इमरान खान साहब ने बात करने की कोशिश की तो अपोजिशन ने बोलने नहीं दिया। तो उसी दिन इमरान खान ने कहा कि अब मैं इनको बताऊंगा, और वो लड़ाई आज तक चल रही है, वो लड़ाई रुकती नहीं है। अब उस लड़ाई की मौजूदगी में अपोजिशन इमरान खान साहब के साथ मिलकर बैठे तो फिर इमरान खान साहब ने तो अपनी पूरी सियासत तबाह कर ली और अपोजिशन ने भी यही किया। मुखालफत को बहुत आगे ले जाके दोनों ने सियासी फायदा हासिल किया है। तो फिर लाजमन वो मुख्तदर हल्के मैदान में आएंगे जिन मुख्तदर हल्कों के खिलाफ अपोजिशन ने पूरा बहाज खड़ा किया था कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। फिर अपोजिशन का वो बयानिया भी फारिग हो जाएगा जिसपे वो ये कहते रहे वोट को इज्जत दो, जिसको ये कहते रहे कि पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल लोग करेंगे, आपका कोई किरदार नहीं है इसमें। तो फिर इसके अंदर जो है वो अपोजिशन बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। ये सवाल उनके खिलाफ बार बार उठाया जाएगा। आप खुद ही कहते रहे और सर तस्लीम खम भी आपने कर लिया है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी इनकलाबी थे पाकिस्तान में, या जितने लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे पाकिस्तान में, या जिनको आप खूनी लिबरल्स कहते हैं, उन्होंने उम्मीदें लगाई थी पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना साहब से कि ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करेंगे। हत्ता कि उनकी उम्मीदें ये थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए हैं और ये अब एस्टेब्लिशमेंट को हिलने भी नहीं देंगे, उनको बांध के रखेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। लेकिन अब हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं, हल्की हल्की ढोलकी के ऊपर आवाजें क्या आ रही हैं, गुनगुना के कह रहे हैं पीएमएलएन के लोग कि साड़ी ते गल बन गई है, हमारी बातचीत हो गई है, हमें इशारा मिल गया है। उनके सहाफी भी ये कह रहे हैं, जो पीएमएलएन के बहुत करीबी सहाफी हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, वो ये कह रहे हैं कि वाकई में गल बन गई है और पीएमएलएन को इशारा मिल गया है, फजल रहमान साहब को भी इशारा मिल गया है। तो सबसे ज्यादा तरस तो उन इनकलाबियों पे आ रहा है या उन खूनी लिबरल्स पे आ रहा है जिन्होंने इस अपोजिशन से ये उम्मीद लगा रखी थी कि ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, रियल डेमोक्रेसी और पता नहीं कौन कौन सी चीजें इनसे वो उम्मीद कर रहे थे, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो नहीं है। अब लम्स में आर्मी चीफ गए और उसके बारे में अनवार लोधी साहब ने एक ट्वीट किया है। अनवार लोधी साहब का जो ट्वीट है उसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वहां बच्चों से अभी बात नहीं की। मैं बात करूंगा तो आपको तस्दीक भी कर दूंगा। लेकिन जो
خبر چلی ہے مختلف میڈیا پہ اس میں بھی اس جملے کا ذکر نہیں ہے، لیکن انوار لودھی نے یہ خبر دی ہے تو کہیں سے تو دی ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ بچوں نے پوچھا طلباء نے کہ فوج کا سیاست میں کردار، تو آرمی چیف نے فرمایا کہ if you think military is making political decisions، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فوج سیاسی فیصلے کر رہی ہے، you don't know who عمران خان is، تو پھر آپ نہیں جانتے کہ عمران خان کس بلا کا نام ہے۔ یہ آرمی چیف نے، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کو تو میں ابھی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب واقعی ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا اور بہت سارے دوست ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن وہ حقیقت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ عمران خان صاحب نے اعتراض کیا تھا، اور انہوں نے اداروں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جا کے بھی بعض اوقات انہوں نے ڈیسیجن کیے ہیں اور اداروں نے ان کی بات مانی ہے، تو وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ ڈکٹیشن لیتے تو سب سے تگڑا تو امریکہ اس کی لے لیتے، یورپی یونین کی لے لیتے، انہوں نے ان کی بھی ڈکٹیشن نہیں لی، لہذا عمران خان ڈکٹیشن نہیں لیتے، یہ ایک سچ ہے۔ اور یہ ایک چیز اب آئی تھی سامنے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ جو صحافی خبر دے رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نوبت آئے گی، لیکن یہاں پہ تصادم کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلم لیگ نون کو پوری طرح کنٹرول کر دیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف نہیں ہے تو پارٹی پہ کنٹرول کر لو، اب وہ اس جماعت کے فیصلے کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ مشورہ دیا پارٹی کو کہ شہباز شریف اسلام آباد میں رکیں، مریم نواز جنوبی پنجاب سے لوگوں کو اکٹھا کر کے پہلے لاہور میں جمع کریں، پھر 23 مارچ کو مریم نواز ایک جلوس کی قیادت کریں، لانگ مارچ کی، اور اس جلوس کو لے کر اسلام آباد پہنچیں۔ یہ ویسے میاں نواز شریف صاحب کا آئیڈیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی ایک جلوس کی قیادت کرے، ان کا بھائی شہباز شریف نہ کرے، تو یہ ڈیوائیڈ بھی بڑی واضح ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جب جلوس لے کر پہنچے اسلام آباد تو شہباز شریف اس جلوس کا اسلام آباد میں استقبال کرے، یعنی پارٹی کا صدر جو ہے وہ پارٹی کی نائب صدر جو جلوس لے کر آ رہی ہے اس کا استقبال کرے۔ عمران خان صاحب کے 27 مارچ کے جلسے کے مقابلے میں خواجہ آصف نے اب اعلان کر دیا ہے، پہلے عطا تارڑ صاحب نے اعلان کیا تھا، انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ یہ بھی 27 مارچ کو جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، اور وہیں کریں گے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیے پہلے جلسے کے لیے جو اعلان کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اب بعد میں پی ایم ایل این بھی اعلان کر رہی ہے۔ پی ایم ایل این اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ عمران خان صاحب اکٹھا کر لیں گے کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالنے بھی جا رہا ہے تو وہ اپنی رائے بدل لے گا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اپنی رائے بدل لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ناراض دھڑے ہیں وہ اپنی رائے بدل لیں گے، اور اگر کچھ نہ کچھ کر کے کسی ایک آدھے اتحادی کو منا بھی لیا ہے تو وہ اتحادی بھی نہ صرف اپنی رائے بدل لے گا بلکہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے اندر سے جو منحرف اراکین ہیں جن کی تعداد بہت بڑی نہیں ہے لیکن وہ بھی سنگل فگر میں ہیں، کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے، ان کو بھی حوصلہ مل جائے گا کہ ووٹ ڈالنے نہ جاؤ، تو اپوزیشن اپنے 162 تو کیا 155 ووٹوں تک مشکل سے پہنچے گی۔ یہ اب خواجہ آصف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو لگتا ہے، لہذا وہ ہر حال میں عمران خان صاحب کا یہ جلسہ کینسل کروانا چاہتے ہیں، اور جلسہ کینسل کروانے کے لیے انہوں نے اب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے کہ پہلے وہ لانگ مارچ کریں گے، پھر وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اسلام آباد میں وہ دھرنا کریں گے، اتوار والے دن وہ جلسہ کریں گے، اور جلسے کے اگلے دن دوبارہ دھرنا دیں گے، اور عمران خان صاحب کو پوری طرح ناکام کر کے وہاں سے نکلیں گے، یہ ان کی خواہش ہے۔ دوسری جانب چودھری شجاعت حسین صاحب نے بیچ میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں اپنے اپنے جلسے منسوخ کر دیں اور معاملہ جو ہے وہ صرف قانونی اور آئینی طریقے سے آگے بڑھایا جائے، لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ بڑے قابل احترام ہیں، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اپوزیشن کو ویلکم کریں گے، وہ آئیں، وہ آ کر جلسہ کریں، جیسا چاہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، لیکن ہمارا جلسہ پہلے سے اناؤنس ہے اور وہ کسی اور دن ہے۔ اپوزیشن اگر 24 کو پہنچتی ہے تو 24 کو جلسہ کرے، 25 کو جلسہ کرے، 26 کو جلسہ کرے، لیکن 27 کے لیے میدان خالی چھوڑے تاکہ 27 کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے۔ اس طرح کمپیریزن بھی ہو جائے گا پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کی عوام کو، بڑے آرام سے یہ دیکھنے میں مل جائے گا کہ کون پبلک میں زیادہ مقبول ہے اور کون زیادہ بڑا جلسہ کر رہا ہے، ایک طرف درجن بھر جماعتیں اور ایک طرف اکیلا عمران خان۔ اب آ جائیں کچھ صحافی جو ہے وہ لگاتار ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ایک صحافی جو ہے وہ چھلاوا بنا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اتنی تکلیف تو ان کو بھی نہیں ہے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے، یعنی شہباز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے، مریم نواز نے اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر اتنی محنت نہیں کی جتنی وہ بیچارہ اکیلا کر رہا ہے۔
جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس کو بھی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اس بیچارے اکیلے صحافی کو ہے. در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, ہر کسی کو ملتا ہے, ہر جماعت کے پاس جاتا ہے, حکومتی اتحادیوں کو بھی جا جا کر ملتا ہے, اپوزیشن کے لوگوں کو بھی جا جا کر ملتا ہے, اور اپنے گھروں پہ بھی دعوت دیتا ہے, کبھی فضل الرحمان کے پاس, کبھی شہباز شریف کے پاس, کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس, کبھی جی ڈی اے کے لوگوں کے پاس, کبھی اے این پی کے پاس, کبھی جو ہے وہ فضل الرحمان کے گھر میں, کبھی اپنے گھر میں دعوت. یعنی ایک عجیب صورتحال ہے. وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا پنگ پونگ بال بنا ہوا ہے, اور اس کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے. اسی صحافی نے 13 مارچ کو یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے جس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی ضرورت نہیں رہے گی اور عمران خان الٹ جائیں گے. پھر کہا نہیں 48 گھنٹوں میں آنے والی ہے, الٹ جائیں گے. اور اب 48 گھنٹے مکمل ہو گئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ صحافی اگلا ٹائم کون سا دیتا ہے. وہ اس کے بڑے ہوئے لوگ ہیں, اور ایک ٹویٹ ہے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لگاتار نام بگاڑتا ہے اور قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے. مفتی تقی عثمانی نے اس کلچر کی مذمت کی ہے, تو باقی علماء ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہاں سے آپ اندازہ کر لیں. اب تقی عثمانی صاحب نے کیا کہا, ذرا یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے. سیاسی اختلافات میں جس بری طرح اسلامی احکامات و اقدار پامال ہو رہی ہیں ان کا تصور کر کے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بچائے. قرآن کریم سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. تو مذاق خالی عمران خان تو نہیں اڑا رہا, اب اس کو اس کی طرف منسوب کرنا غلط بات ہے. مولوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی نیوٹرل بات کی ہے اور قرآن پاک کے ترجمہ کی بات کی ہے, لیکن اس کو اٹھا کے پورا کا پورا عمران خان پہ ڈال دینا وہ بھی زیادتی ہے. یو ٹرن خان کس نے نام لیا تھا؟ چلے عمران خان تو قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے, اس کے نام کے ساتھ مولانا یا کوئی مفتی بھی نہیں رکھتا. فضل الرحمان صاحب تو مولانا, ان کو تو پتا ہے, تو انہوں نے یو ٹرن خان نام رکھا, انہوں نے سلیکٹڈ نام رکھا, انہوں نے تباہی خان نام رکھا, انہوں نے یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کچا گوشت کھانے والی عورت خاتون اول کو کہا پنکی پیرنی, انہوں نے نام رکھا اور یہ نام سے پکارتے رہے. جادوگرنی کہتے رہے. ٹریکٹر ٹرالی کس نے کہا تھا؟ تیلی پلوان کس نے کہا تھا؟ تو یہ ایک طرف تو نہ ڈالے نا, یہ تو سارے اس گند کے اندر جو ہے وہ برابر کے حصے دار ہیں, اور سارے یہ کہتے ہیں کس نے کہا تھا کہ جہاں پہ یو ٹرن لگا ہوتا ہے اس کا بورڈ ہٹا کے عمران خان کی شکل لگا دیں. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, غیبت نہ کرو, بدگمانی نہ کرو, کسی دوسرے کی ٹو میں نہ رہو, اور کسی کا نام بگاڑ کرنا پکارو. یہ ساری چیزیں خالی عمران خان نہیں کر رہا, اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کنڈیمنیبل ہیں, جن کی مذمت ہونی چاہیے. قرآن پاک نے منع فرمایا ہے, لیکن ان چیزوں کو سب سے زیادہ جس نے پاکستان میں پروموٹ کیا وہ پی ایم ایل این ہے, اور انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جعلی ننگی تصویریں بنا کر جہازوں سے پھینکی, پروپیگنڈا کیا. پیلی ٹیکسی کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نا. انگریزوں کے کتے نہلانے والے کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا. بنی گالا کے اندر جو ٹو میں رہنے والی جو خبریں ہیں وہ کون نکال کر دیتا رہا ہے کہ جادو ہو رہا ہے, کچا گوشت کھایا جا رہا ہے, لوٹے گھمائے جا رہے ہیں, ستاروں کی چالیں, یہ کون ٹو میں لگا رہتا ہے؟ ہاں, کرپشن پکڑنا حکمران کی ذمہ داری ہے. اس ٹو میں ہمیشہ حکمران کو رہنا چاہیے کہ کس کس نے کرپشن کی ہے, کس کس نے 2 نمبری کی ہے, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اور اس کو آپ ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. وہاں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, تو چیزوں کو گول مول کر کے پیش کر کے اب دین کو بھی بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو اسلام کا جو منجن وہ بیچتے رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے, وہ پھر کیسے بیچیں گے لمبے عرصے تک؟ اپوزیشن کو عمران خان صاحب کے جلسے سے جو ایک بڑا خوف ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو وہ اس جلسے میں چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اپوزیشن کو لگتا ہے کہ تو جلسہ بہت بڑا ہو جائے گا, آڈیو ویڈیوز بھی آ جائیں گی, اور پھر لوگ جو ہے وہ منحرف ہو جائیں گے اور ووٹ ڈالنے کے لیے 172 کی تعداد میں نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی نے کلیئر کر دیا ہے کہ جلسہ تو ہم کریں گے, لیکن اس کے بعد جو جانے آنے والے لوگ ہیں ان کو زبردستی روکنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے, میں ذرا اس کو کلیئر کر دوں کہ 10 لاکھ کی بجائے 172 بندے پورے کرو. 172 بندے عمران خان نے پورے نہیں کرنے, 172 بندے اپوزیشن نے پورے کرنے. عمران خان نے 10 لاکھ بندے ہی پورے کرنے ہیں وہاں پہ جلسہ کر کے. وہ اپنے جلسے سے اپنی طاقت شو کرے گا, اپنا مومنٹم بنائے گا. ہار گیا تو پھر ٹھیک ہے, جیت گیا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن 172 بندے اپوزیشن نے پورے کرنے. اور وہ خط جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ عمران خان نہ کرے نہ کرے نہ کرے, پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین کو لکھ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف ووٹ ڈالا یا آپ نے ووٹ ڈالنے سے اعتراض کیا یا ہمارے خلاف گئے تو پھر آپ کے خلاف وہی کاروائی ہوگی 63A کے تحت, جس پہ عمران خان کو سارے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.